नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन। अल्लाहुम्मा मनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनी हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना सबाहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना। या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद अहबाब, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा वो बाखूबी आपको समझ में आ गया होगा और आप सब भरपूर मेहनत कर रहे होंगे इस सबक से इस्तेफ़ादा हासिल करने के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको इल्म नाफ़े अता फ़रमाए। आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 217 से लेकर 221 तक इसका तर्जुमा और इसकी तफसीर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तिलावत होगी, फिर तर्जुमा और फिर तफसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिश शहरिल हरामि क़ितालिन फ़ीहि क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ़्रुम बिही वल मस्जिदिल हरामि व इख़राजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्ततअऊ वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफ़िरुन फ़उलाइका हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुन्या वल आख़िरह वउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका यरजूना रहमतल्लाहि वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। यसअलूनका अनिल ख़म्रि वल मैसिर क़ुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िअु लिन्नासि व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून फ़िद्दुन्या वल आख़िरति व यसअलूनका अनिल यतामा क़ुल इस्लाहुल लहुम खैर व इन तुख़ालितूहुम फ़इख़्वानुकुम वल्लाहु यअलमुल मुफ़्सिद मिनल मुस्लिह वलौ शाअल्लाहु लअअनतकुम इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। वला तन्किहुल मुश्रिकाति हत्ता युअ्मिन्न वला अमतुम मुअ्मिनतुन खैरुम मिन मुश्रिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुन्किहुल मुश्रिकीना हत्ता युअ्मिनू वलअब्दुम मुअ्मिनुन खैरुम मिन मुश्रिकिन वलौ अअजबकुम उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निहि व युबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून।
صدق اللہ العظیم۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، تجھ سے پوچھتے ہیں مہینہ حرام کو، الحرام قتال فیہ، کہ اس میں لڑنا کیسا ہے، کل قتال فیہ کبیر، کہتے ہیں اس میں لڑائی بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کی راہ سے، وکفر بہ والمسجد الحرام، اس کو نہ ماننا اور مسجد الحرام سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور نکال دینا اس کے لوگوں کو وہاں سے، اکبر عند اللہ، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اکبر من القتل، اور لوگوں کو دین سے بچلانا قتال سے بھی بڑھ کر ہے، ولا یزالون یقاتلونکم، اور کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر قابو پاویں، ومن یرتدد منکم، اور جو کوئی پھرے تم میں سے، منکم عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت وہو کافر، پھر مر جائے حالت کفر ہی میں، فاولئک حبطت، تو ایسوں کے ضائع ہوئے، اعمالہم، عمل دنیا، فی الدنیا والآخرہ، اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار، اور وہ لوگ رہنے والے ہیں دوزخ میں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، قل قتال فیہ کبیر، تجھ سے پوچھتے ہیں مہینہ حرام کو کہ اس میں لڑنا کیسا ہے، کہہ دیں اس میں لڑائی بڑا گناہ ہے، اور روکنا اللہ کی راہ سے، اور اس کو نہ ماننا، اور مسجد الحرام سے روکنا، اور نکال دینا اس کے لوگوں کو وہاں سے، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور لوگوں کو دین سے بچلانا قتل سے بھی بڑھ کر ہے، اور کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے، اگر قابو پاویں، اور جو کوئی پھرے تم میں سے اپنے دین سے، پھر مر جاوے حالت کفر ہی میں، تو ایسوں کے ضائع ہوئے، عمل دنیا اور آخرت میں، اور وہ لوگ رہنے والے ہیں دوزخ میں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور لڑے اللہ کی راہ میں، واولئک یرجون رحمت اللہ، وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور لڑے اللہ کی راہ میں، وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر، تجھ سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا، والمیسر، اور جوئے کا، قل فیہما اسم، کہہ دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور فائدے بھی لوگوں کو، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے، من نفعہما، ان کے فائدے سے، ویسألونک ماذا ینفقون، اور تجھ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، کہہ دے جو بچے اپنے خرچ سے، کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے، لکم الآیات، تمہارے واسطے حکم، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، تجھ سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوئے کا، کہہ دے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی لوگوں کو، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے، اور تجھ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دیں جو بچے اپنے خرچ سے، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے حکم، تاکہ تم فکر کرو۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کی باتوں میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور تجھ سے پوچھتے ہیں یتیموں کا حکم، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دے سنوارنا ان کے کام کا بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر ان کا خرچ ملا تو وہ فَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ، اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والے، مِنَ الْمُصْلِحِ، اور سنوارنے والے کو،
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا تو لَأَعْنَتَكُمْ تم پر مشقت ڈالتا. ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ زبردست ہے تدبیر والا. فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. دنیا و آخرت کی باتوں میں وہ تجھ سے پوچھتے ہیں یتیموں کا حکم، کہہ دے سنوارنا ان کے حکم کا بہتر ہے، اور اگر ان کا خرچ ملا تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والے اور سنوارنے والے کو. اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈالتا، بے شک اللہ زبردست ہے تدبیر والا. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ اور نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمنن جب تک ایمان نہ لے آئیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ اور البتہ لونڈی مسلمان بہتر ہے، خیر من مشرکۃ مشرک بیوی سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ وہ تم کو بلی لگے. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ اور نکاح نہ کرو مشرکین سے، حتیٰ یؤمنوا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ اور البتہ غلام مسلمان بہتر ہے، خیر من مشرک سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ تم کو بھلا لگے. اولئک یدعون الی النار وہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف. واللہ یدعو اور اللہ بلاتا ہے الی الجنت جنت کی طرف، والمغفرت اور بخشش کی طرف، باذن اپنے حکم سے. ویبین آیاتہ اور بتلاتا ہے للناس اپنے حکم لوگوں کو، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اور نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لے آئیں، اور البتہ لونڈی مسلمان بہتر ہے مشرک بیوی سے اگرچہ وہ تم کو اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. مذکور صدر آیات میں سے پہلی آیات میں جہاد کے فرض ہونے کا حکم ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے، کتب علیکم القتال یعنی تم پر جہاد فرض کیا گیا. ان الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد ہر مسلمان ہر حالت میں فرض ہے، عین کے طور پر ہر مسلم پر عائد نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس فرض کو ادا کر دے تو باقی مسلمان سبکتوش سمجھے جائیں گے. ہاں کسی زمانے یا کسی ملک میں کوئی جماعت بھی فریضہ جہاد ادا کرنے والی نہ رہے تو سب مسلمان ترک فرض کے گنہگار ہو جائیں گے. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، والجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ کا یہ مطلب ہے کہ قیامت تک ایسی جماعت کا موجود رہنا ضروری ہے جو فریضہ جہاد ادا کرتی رہے. قرآن مجید کی دوسری آیات میں ارشاد ہے، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجات وکلا وعد اللہ الحسنی یعنی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو تارکین جہاد پر فضیلت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. اس میں ایسے لوگوں سے جو کسی عذر کے سبب یا کسی دوسری دینی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہوں، ان سے بھی بھلائی کا وعدہ مذکور ہے. ظاہر ہے کہ اگر جہاد ہر فرد مسلم پر فرض عین ہوتا تو اس کے چھوڑنے والوں سے وعدہ حسنہ یعنی بھلائی کا وعدہ ہونے کی صورت نہ تھی. اسی طرح ایک دوسری آیات میں ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ اور کیوں نہ نکل کھڑی ہوئی تمہاری ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت اس کام کے لیے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں. اس میں خود قرآن کریم نے یہ تقسیم عمل پیش فرمائی ہے کہ کچھ مسلمان جہاد کا کام کریں اور کچھ تعلیم دین میں مشغول رہیں، اور یہ جب بھی ہو سکتا ہے جبکہ جہاد فرض عین نہ ہو بلکہ فرض کفایہ ہو. آگے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ لوگ آپ سے شراب اور قمار کی نسبت دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں چیزوں کے استعمال میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو بعض فائدے بھی ہیں، اور وہ گناہ کی بامی ان فائدوں سے زیادہ بڑی ہوئی ہیں، اس لیے دونوں قابل ترک ہیں. صحابہ کرام کے سوالات اور ان کے جوابات کا جو سلسلہ اس صورت میں بیان ہو رہا ہے، اس میں یہ آیات بھی ہے. اس میں شراب اور جوئے کے متعلق صحابہ کرام کا سوال اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے. یہ دونوں مسئلے نہایت اہم ہیں، اس لیے کس قدر تفصیل کے ساتھ ان کی پوری حقیقت اور احکام سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ میں بھی شراب اور قمار یعنی جوئے کھیلنے کا رواج تھا،
عام لوگ تو ان دونوں چیزوں کے صرف ظاہری فوائد کو دیکھ کر ان پر فریفتہ تھے، ان کے اندر جو بہت سے مفاسد اور خرابیاں ہیں ان کی طرف نظر نہیں تھی، لیکن عادتاً یہ بھی ہے کہ ہر قوم اور ہر خطہ میں کچھ عقل والے بھی ہوتے ہیں جو طبیعت پر عقل کو غالب رکھتے ہیں۔ کوئی طبی خواہش اگر عقل کے خلاف ہو تو وہ اس خواہش کے پاس نہیں جاتے۔ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو بہت ہی بلند تھا کہ جو چیز کسی وقت حرام ہونے والی تھی، آپ کی طبیعت اس سے پہلے ہی نفرت کرتی تھی۔ صحابہ کرام میں بھی کچھ ایسے حضرات تھے جنہوں نے حلال ہونے کے زمانے میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد چند حضرات صحابہ کو ان کے مفاسد کا زیادہ احساس ہوا۔ حضرت فاروق اعظم اور معاذ بن جبل اور چند انصاری صحابہ اسی احساس کی بنا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ شراب اور قمار انسان کی عقل کو بھی خراب کرتے ہیں اور مال بھی برباد کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ اس سوال کے جواب میں آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ یہ پہلی آیات ہے جس میں شراب اور جوئے سے مسلمانوں کو روکنے کا ابتدائی قدم اٹھایا گیا۔ آگے اس آیات کی دیکھتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ۔ آیت مذکورہ میں ایک اہم مسئلہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ مسلمان مردوں کا نکاح کافر عورتوں سے اور کافر مردوں کا نکاح مسلمان عورتوں سے جائز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کافر مرد اور عورتیں انسان کو جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ ازواجی تعلقات آپس کی محبت و مودت اور رگانت کو چاہتے ہیں اور بغیر اس کے ان تعلقات کا اصلی مقصد پورا نہیں ہوتا، اور مشرکین کے ساتھ اس قسم کے تعلقات قریبہ محبت و مودت کا لازمی اثر یہ ہے کہ ان کے دل میں بھی کفر و شرک کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے، یا کم از کم کفر و شرک سے نفرت ان کے دلوں سے نکل جائے، اور اس کا انجام یہ ہے کہ یہ بھی کفر و شرک میں مبتلا ہو جائیں، اور اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یہ لوگ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انسان کو جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور صاف صاف اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ نصیحت پر عمل کریں۔ اس جگہ چند باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ اس آیت میں لفظ مشرک سے اگر مطلقاً غیر مسلم مراد ہوں تو قرآن کریم کی ایک دوسری آیات کی بنا پر اہل کتاب کی غیر مسلم عورتیں اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اگر مشرک سے خاص وہ غیر مسلم مراد ہیں جو اہل کتاب نہیں تو یہ آیات اپنی جگہ عام ہے تمام ان غیر مسلموں کو جو کسی پیغمبر اور آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ مسلم و کافر کے درمیان ازواجی تعلقات کو حرام قرار دینے کی جو وجہ قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہے، ان کے ساتھ ایسے تعلقات قریبہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ بات تو بظاہر تمام غیر مسلم فرقوں میں مساوی ہے، پھر اہل کتاب کی عورتوں کو مستثنی کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جواب ظاہر ہے کہ اہل کتاب کا اختلاف اسلام کے ساتھ بنسبت دوسرے غیر مسلموں کے کم اور ہلکا ہے، کیونکہ عقائد اسلام کے 3 عمود ہیں: توحید، آخرت، رسالت۔ ان میں سے عقیدہ آخرت میں تو اہل کتاب یہود نصارہ بھی اپنے اصل مذہب کے اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ متفق ہیں، اسی طرح خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا خود ان کے اصل مذہب میں بھی کفر ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و محبت کے گلوں میں شرک تک جا پہنچے۔ اب بنیادی اختلاف صرف یہ رہ جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، اور اسلام میں یہ عقیدہ بھی بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بغیر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ بہرحال دوسرے غیر مسلم فرقوں کی نسبت سے اہل کتاب کا اختلاف ہلکا اور کم ہے، اس لیے اس میں مفسدہ کا خطرہ زیادہ نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح طرح پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔